अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िरौन का और हज़रत मूसा का जो मुकाबला हुआ है फ़िरौन से, वही मज़मून है जो आज उम्मीद है इख्तिताम को पहुँचेगा। इस ज़िमन में जो सवालात हैं ज़ेर पेश नज़र, उन सब के जवाबात अभी तक तो नहीं मिल सके, यानी क़ती तौर पर, मगर जो मुहक़्क़ीन हैं उनके लिए ये अभी रास्ता खुला है। इससे पहले जो मुहक़्क़ीन हमारे काम करते रहे हैं, अक्सर तफासीर तक पहुंचकर वहीं बात को ख़त्म कर देते रहे कि फ़लाँ तफसीर में ये बात है, फ़लाँ तफसीर में ये बात है। हालांकि तफासीर में अहादीस भी हैं, मुस्तनद अहादीस भी, क़ती रवायात वाली अहादीस भी, लेकिन ये भी साबित है कि उनमें भी इसराइलियात को दखल हो गया है। और इसराइलियात से मुराद ये है कि वो इसराइली रवायतें जो उस ज़माने में यहूद और दूसरों से मुसलमानों तक पहुँची, उनको अगर बग़ैर छानबीन के, इस वजह से कि यहूदी बताते हैं हो सकता है ये हो, उसी तरह बयान कर दिया गया हो, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा का ये एक तयशुदा मौक़िफ़ था। और चूँकि उन रवायात में ऐसी लग़वियात भी दाखिल हैं जो काबिल कबूल किसी कीमत पर नहीं हैं, कोई माकूल इंसान ना मौज़े के तौर पर उन्हें कबूल कर सकता है, ना इंसानी तजर्बे के लिहाज से उनको दुरुस्त करार दे सकता है। आजकल जो मुख्तलिफ लिखने वाले हैं इस ज़माने में, उन्होंने ये हवाले उठाए हैं। बाद ऐसी रवायात हैं कि वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं हैं, लेकिन राह पा गई हैं। तो ये इस्तिंबात करना उसूलन गलत है कि अगर हदीस की कुतुब में रवायत के लिहाज से मोतबर रवायात आखिरी बात को आखिरी जीने के तौर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाती हैं या मुक़्तदर सहाबा तक पहुँचाती हैं, तो वो बात ऐसी मुस्तनद हो गई कि लाज़िमन हमें कबूल करनी चाहिए। ये असूल काबिल कबूल नहीं है। यही इस पर मैं पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूँ। और इस सिलसिले में अंदरूनी शहादत को देखना लाजिम है, और अंदरूनी शहादत में फ़ैसला कुन बात कुरान करीम का अमूमी बयान और हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत है, जो कुरान से ज़ाहिर व बाहिर है। हकीकत में कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत दो ऐसी अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि जो कुरान में बयान है वो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है। यानी ज़िंदा कुरान के तौर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है एक किस्म का। तो इस पहलू से ये है फ़ैसला कुन बात। इन दोनों से टकराती हुई बात अगर कोई या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी और हदीस से या कुरान से टकराती हुई बात ऐसी नज़र आए जिसकी असनाद दुरुस्त हैं, तो फिर हमें गुंजाइश ये निकालनी पड़ेगी कि उन असनाद की फ़हम में कहीं कसूर हुआ है, रावी ने जो बयान किया उसको सुनने में शुनीद का कोई कसूर हुआ है, या फिर वो इसराइलियात हैं। और इसराइलियात को बयान करना तो मना नहीं था, लेकिन उसकी सनद नहीं है। ये है मज़मून। इस पहलू से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में आकर हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब में अगर ऐसी बातें दाखिल हो गई हों जो साइंसी नुक्ता निगाह से उस ज़माने की शुनीद हों, उस पर बिना करके अगर बाद में उनकी दुरुस्ती कराई जाए तो कोई ये कहे कि तुम नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत मसीह मौऊद के मुकाबले पर बयान कर रहे हो, ये एक बिल्कुल लगव तरीक़ है, गैर माकूल तरीक़ है। अगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन रवायात को कबूल कर लिया हो, क्योंकि और उसके मुकाबले पर कोई थी नहीं, जो अब तफासीर में आई हुई हैं, और उन पर बिना करते हुए एक तसव्वुर बांधा हो, और बाद में जो हक़ाइक़ दरियाफ़्त हों पता चले कि वो ये बात नहीं बल्कि यूँ होनी चाहिए, उस पर कोई मौलवी मिजाज अहमदी उठ कर कहे कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मसीह मौत को तुम गलत करार दे रहे हो,
اگر اس استدلال کو قبول کیا تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی. اس لیے میں متنبہ کر رہا ہوں کہ اپنے تبصرے کو لگام دے کر ادب کے دائرے میں رکھنا چاہیے اور عقل کے دائرے میں رکھتے ہوئے اندازہ لگانا چاہیے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ ایک نبی اللہ یا اس کی تربیت میں پلنے والے اپنے زمانے کی بعض باتوں کو قبول کر لیں اس وجہ سے کہ وہ روایتیں پہنچی ہوئی ہیں اور مقابل پر ان کو رد کرنے کی کوئی قطعی شہادت ان کے پاس نہیں ہے. تو معصومیت سے ان باتوں کو قبول کر لینا گناہ نہیں ہے، نہ ہی ان باتوں کے لیے سند بن سکتا ہے کہ وہ لازماً درست ہیں. میں اس کی ایک مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تابراہین احمدیہ سے دیتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں مردہ کو موت سے زندگی پیدا کرنے کا مضمون چھیڑا ہے آریوں کے مقابل پر، وہاں فرماتے ہیں کہ یہ تو روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ موت سے زندگی پیدا ہوتے ہم دیکھتے ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ موت سے زندگی پیدا ہو نہیں سکتی یہ غلط ہے. اور مشاہدہ یہ ہے کہ برسات کے بعد جبکہ پورے سوکھے ہوئے جوہر جن میں کوئی زندگی نہیں ہوتی، برسات کے بعد وہ جاگ اٹھتے ہیں اور ان میں کئی قسم کے کیڑے مکوڑے ہمیں چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، مینڈک تک نکلاتے ہیں. اگر مردہ سے زندہ نہیں پیدا ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں، تو یہ کیا واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ یہ مشاہدہ درست ہے، لیکن اس زمانے میں ابھی سائنس نے یہ تحقیق مکمل نہیں کی تھی یا اس کا چرچہ اتنا نہیں ہوا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تک پہنچے کہ وہ جو مٹی سے یہ زندگی اگتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ دراصل بیج ہیں اس کے اندر موجود مختلف شکلوں میں، اور وہ تازہ ہوئے ہیں، وہ زندہ ہوئے ہیں، بس قطعی طور پر مردہ سے نہیں بلکہ زندگی کے بیج سے زندگی پیدا ہوئی ہے. یہ ہے ایک مثال. اب بتائیں علماء کیا موقف اختیار کریں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ سارے سائنسدان جھوٹے ہیں اور مسلمہ حقیقت جو اب تمام دنیا میں ہر طرف مقبول ہو چکی ہے کہ زندگی کے بیج سے پانی کے نتیجے میں زندگی پیدا ہوتی ہے. اگر زندگی کا بیج کسی شکل میں بھی موجود نہ ہو تو یہ ہم نہیں دیکھتے، اور یہ قدیم سے آج تک جو ہوتا چلا ہے اسی نے تو سائنس کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے. تمام مشاہدات کے باوجود ایک بھی ایسا ثبوت نہیں مل سکا کہ اچانک زندگی کے کلیتاً فقدان کے باوجود کوئی چیز جی اٹھے. اور زندگی چونکہ ملتی ہے اور یہ بھی یقینی ہے کہ اس سے پہلے زندگی کا کلیتاً فقدان تھا، کیونکہ آگ اور زہریلی ہواؤں کا ایک مجسمہ سا تھا یولا، آگ کے شعلے تھے، گیسیں تھیں. اس صورت میں زمین آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوئی، اور ٹھنڈا ہونے کے بعد اس میں رفتہ رفتہ امکان پیدا ہوئے جو ارب ہا ارب سال کے بعد ہوئے کہ اس میں کچھ نہ کچھ اگ سکے، کچھ زندگی پیدا ہو جائے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دلیل اس مشاہدے پر تو مبنی نہیں بنے گی، لیکن اس مشاہدے پر مبنی بنتی ہے. اس لیے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جب ہم یہ تفصیل بیان کرتے ہیں تو مسیح موعود علیہ السلام کی نعوذ باللہ تکذیب نہیں کر رہے، بلکہ وہ دلیل مہیا کر رہے ہیں حضور کی خدمت میں جو اس وقت آپ کے علم میں نہیں تھی، بعد میں ہمارے علم میں آئی. تو یہ کہنا کہ وہ دلیل اس شکل میں درست نہیں، نہ گستاخی ہے، نہ تکذیب ہے، نہ آپ کے موقف کو کمزور کرنے والی بات ہے، بلکہ اور زیادہ قطعی بنانے والی بات ہے کہ زندگی کا جب کوئی وجود کسی شکل میں ممکن ہی نہیں تھا، اور سائنسدان جو خود کہتے ہیں کہ زندگی کے لیے زندگی کا بیج ضروری ہے، اس وقت زندگی کا بیج بھی نہیں تھا. وہ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی اچانک رونما ہوتی ہے اور پھوٹ پڑتی ہے اور ساری کائنات زمین پر حاوی ہو جاتی ہے. جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا موقف، آپ کا مسلک، آپ کا مشن،
اس کو تقویت دینے کے لیے آپ کی ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف منتقل ہونا اور آپ کے موقف کو زیادہ قطعی اور مضبوط بنانا میرے نزدیک یہ وفاداری ہے، اور بعض علماء کے نزدیک یہ نعوذ باللہ من ذالک مسیح موعود سے آگے بڑھ کر باتیں بنانے والی بات ہے۔ بالکل اسی نقطۂ نگاہ سے ہم حضرت یحییٰ والے واقعہ کو بھی دیکھتے ہیں، مگر وہاں نسبتاً زیادہ ہمارے ہاں شواہد مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے ارشادات سے ملتے ہیں۔ حضرت یحییٰ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ دیکھو اس نے جو تیز زبان استعمال کی، اس کے نتیجے میں پھر آخر اس کا سر کٹا اور وہ پیش ہوا۔ یہ بہت تیز حوالہ ہے۔ میں آج یہاں سے بات کر کے پھر میں واپس اسی موسیٰ والے واقعے کی طرف واپس جاؤں گا، اصولی طور پر سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے مجھے اس کا خیال آیا کہ ضروری ہے کہ آج جو روایات ملی ہیں حامان اور قارون وغیرہ کے تعلق میں، ان میں اس کثرت سے ایسی روایتیں ہیں جن کو بھیجنے والے خود کہتے ہیں کہ تو قابل قبول ہی نہیں، مگر ہم نے اکٹھی کر کے بھیج دی ہیں تاکہ آپ خود استنباط کر سکیں۔ اس پر مجھے خیال آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق جو پہلے بحث سے بعض اٹھائی جا چکی ہیں ان پر میں روشنی ڈالوں اور اپنے موقف کو کے متعلق سمجھا دوں کہ کیا موقف ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو لکھا ہے وہ دراصل ایک مناظرے کے تعلق میں ہے، ایک ایسے مد مقابل سے بات ہو رہی ہے جو نہایت خبیثانہ حملہ آپ کی ذات پر کر رہا ہے اور کہتا ہے تمہاری زبان گندی ہے، تم بڑے سخت کلام ہو، تم گستاخیوں سے بات کر، تمہاری زبان میں گالیاں ہیں، اور یہ تم نبی ہونے کا دعویٰ دار ہو اور یہ تمہاری زبان ہے۔ اس قسم کے لوگ اس وقت بھی حملے کر رہے تھے، اب بھی کر رہے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارے مسلمات میں تمہاری طرز اگر اختیار کی جائے تو پھر یوں پیش ہوگا کہ یحییٰ کو دیکھو کیسا بد کلام تھا، اور اس حد تک گزرا آگے بڑھ گیا تھا بد کلامی میں کہ اسی کے نتیجے میں اس کا سر کٹا اور تشریف پر سجا کے پیش کیا گیا۔ تم اس کو قبول کر لو گے اس طرز عمل کو؟ ظاہر ہے کہ یحییٰ کے حوالے سے چونکہ وہ عزت کرتے تھے نبی کے طور پر، ان کو اس طرز کلام سے سخت تکلیف پہنچتی ہے، اور اس کو بھی انہوں نے اعتراض کا نشانہ بنا لیا۔ اور احمدی اپنی معصومیت میں اس موقع کو نہیں سمجھ رہے بعض کہ یہ ایک مناظراتی گفتگو ہے، مناظرے کا رنگ ہے، اور خصم کو، مقابل کو، مد مقابل دشمن کو اس کی اس طرز سے سمجھایا جا رہا ہے جو مسیح موعود کے مقابل پر اس نے اختیار کی تھی، کہ اگر یہ طرز جائز ہے اور شریفانہ ہے تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ یحییٰ کے متعلق ہمیں یہ بات کہنی پڑے گی۔ اس کو ایسی دلیل بنا لینا کہ گویا مسیح موعود علیہ السلام کا قطعی موقف تھا، اور ثابت ہو گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک یحییٰ کا سر تشتری پر لگا کر نعوذ باللہ من ذالک گستاخیوں کی بنا پر یہ پیش کیا گیا، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر حملہ کرنے کے مترادف ہے۔ جبکہ دوسری جگہ آپ یہ فرما چکے ہیں قطعی طور پر کہ میرے نزدیک ایک بھی نبی کا قتل ثابت نہیں۔ بس اگر ثابت نہیں تو پھر یہ زبان اتنی تیز کہاں سے آ گئی جو بڑی تیزی کے ساتھ ایک نبی کے قتل کی بات کرتی ہے؟ یہ وہی کم فہمی ہے جو میں احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اسرائیلیات کے حوالے سے رکھ چکا ہوں۔ ان روایتوں کو جو مد مقابل پیش کیا کرتے ہیں اور عموماً رواج پا گئی ہیں، ان کو قبول کرتے ہوئے ایک جوابی حملہ دشمن پر کرنا یہ ہرگز ثابت نہیں کرتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ قطعی موقف تھا۔ جبکہ دوسرا موقف اس بات کے متعلق واضح ہو گیا ہے کہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، تو پھر وہ یقین وہاں کہاں رہا؟ مگر مسیح علیہ السلام کی کتب پڑھتے وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے قتال جو تلوار سے کیا جاتا تھا، ایک وہ قتال ہے جو قلم سے کیا گیا ہے، اور وہ قتال جو تلوار سے کیا جاتا تھا اس میں مختلف قسم کے دشمن جس قسم کے سلوک کیا کرتے تھے ویسے ہی جوابی حملے کیے جاتے تھے، اور زیادہ ظالم کو پھر زیادہ سختی سے کچلا جاتا تھا۔
تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو قلم کا جہاد ہے اس میں آپ کی یہ جلالی شان نظر آتی ہے کہ اسلام کے دشمنوں پر انہی تلواروں سے حملہ کیا جو تلواریں انہوں نے اسلام کے خلاف اٹھائیں، لیکن اس میں آپ کا اندرونی مزاج، وہ شخصیت، گہری شخصیت جو جہاد اکبر میں ابھرتی ہے، تربیت کے دوران ابھرتی ہے، وہ دکھائی نہیں دیتی. اور جو حملے کے وقت جب خون بھی بہایا جاتا ہے تو بعض نازک طبیعتوں پر بار گزرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے لیسکن ویسکن فی الارض. پوری آیت کیا ہے؟ نہیں جائز رسول کے لیے کسی غلام بنانا حتی یسکن فی الارض. اب رسول ایک خون بہاتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے قرآن کریم میں. اب اس لمحوں کو دیکھ کر جب رسول اللہ علیہ وسلم لڑ رہے ہیں، آپ کے کردار کا تصور باندھنا غلط ہے. وہ ایک خاص حالات میں، خاص موقع پر جو دلیری اور بہادری ہے وہ استنباط جائز ہے، مگر یہ کہ نعوذ باللہ آپ جنگجو تھے، ہر وقت لڑتے رہتے تھے، یہ تو بالکل غلط بات ہے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سخت گیر حوالوں سے آپ کی ذات کی اصلی کیفیت اور اندرونی شان ظاہر نہیں ہوتی. وہ دیکھنی ہے تو آپ کے اس کلام میں دیکھیں جو بنی نوع انسان کی تربیت کے لیے آپ نے فرمایا، جو اسلام کی خوبیوں کے ذکر میں فرمایا، جو اسلام کے پوشیدہ اور وہ راز جو لوگوں کی نظر میں نہیں تھے ان کو ابھار کر، گمشدہ یعنی دفن مدفون خزانوں کو باہر نکال کر اپنی کتب میں پیش فرمایا. دیکھیں وہ شخصیت کیسی مختلف ہے. وہ شخصیت جب بغیر لڑائی کے اپنا ذاتی تاثر انبیاء کے متعلق بیان کرتی ہے تو کیفیت ہی اور ہے. حضرت مسیح سے ایسا عشق ہے اور اتنی عظمت ان کی دل میں ہے کہ آپ یہاں تک فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح کی یہ جو التجا تھی کہ یہ ہو، اس کا جس طرح حضرت ابراہیم کی دعا کا جواب محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہے، اس طرح حضرت عیسیٰ کی دعا کا ایک مظہر بن کر گویا پہلا مسیح جو دوبارہ ظاہر ہوا ہے حقیقت میں، پہلے مسیح سے بڑھ کر شان میں مگر مسیح کے طور پر وہ حضرت محمد رسول اللہ ہے. اور احمد نام پانا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے. پھر وہی مسیحی گریہ وزاری جوش مارتی ہے تو مسیح موعود ظاہر ہو جاتے ہیں. پھر اور بھی ایک ایسا وقت آئے گا قرب قیامت کے وقت کہ ایک دفعہ اور مسیح ظاہر ہوگا، مگر وہ ایسا مسیح ہوگا جو جلالی پر انتظار کرنے کے بعد بالکل رد کر دیا جائے گا، کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا، اور اس کا کامل رد جو ہے وہ انسانیت کی صف لپیٹنے پر منتج ہوگا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انبیاء کے متعلق کلام جو مناظرے سے الگ ہے، وہ آپ کی اصل آپ کا طرز عمل ان کی طرف، ان کا جو مقام اور مرتبہ آپ کے دل میں تھا، وہ تو اتنا عظیم الشان ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اولاد در اولاد در اولاد کے لیے بھی آپ فدا ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. بس اس ایسے شخص کے متعلق ایک حصہ وہ نکال لینا جو مناظراتی ہے، جس میں حضرت علی کے متعلق آتا ہے کہ مردہ علی کو چھوڑو، زندہ علی کی طرف آؤ. اس کو بنا کر اشتعال انگیزی سے کام لینا نہایت بیوقوفی ہے. جو غیر بیوقوفی کرتے ہیں اس میں اپنے مبتلا نہ ہوں، یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ورنہ بہت دقتیں پیدا کر لیں گے اپنے لیے بھی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مسلک کے لیے بھی. یہ تفریق کریں کہ جہاں مناظراتی کلام ہے وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو کلام ہے وہ جوابی حملہ ہے، اور ایسا حملہ ہے جس کو قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق آپ نے ڈالا ہے. وَشَرِّدْ بِهِ مَنْ خَلْفَهُمْ. ایسی سخت جوابی کارروائی کرو پھر کہ جو پچھلے ہیں وہ بھی ڈر جائیں اور خوف زدہ ہوں کہ اس بطل جلیل کے سامنے نہیں آنا چاہیے. اس وقت کی جو زبان ہے وہ ایک خاص موقع اور محل کے مطابق، اقتضاء حال کے مطابق نہایت فصیح و بلیغ ہے. لیکن ایک احمدی بچی پڑھے گی، آج کی نسل کے باہر کے لوگ جب پڑھیں گے تو جب وہ حملہ دیکھیں گے تو وہ گھبرا جائیں گے. میں نے دانت کا آپریشن ہوتے دیکھ کر ایک آدمی کو بے ہوش ہوتے دیکھا ہے. تو بعضوں میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا
کہ لڑائی کے دوران کے مناظر کو حوصلے سے قبول کریں، اور بعض واقعتاً اس میں گھبرا جاتے ہیں۔ مجھے بعض لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تو یہ شخصیت ہے کہ گالیاں سن کے دعا دو، پاک دکھ آرام دو، اور دشمن کو بھی میں گالیاں دیتا ہوں۔ دوسری طرف یہ زبان ہے، ہم تو بھنا گئے ہیں، کیا کریں؟ ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو یہ جو زبان ہے کس موقع پر ہے، یہ بھی تو دیکھو۔ ایک دشمن اس سے 10 گنا کم از کم یا اس سے بھی زیادہ سخت اور ظالمانہ الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اس کے دفاع کے لیے ایک عاشق کا دل اتنا بھی جوش نہ دکھائے کہ اسی طرز کلام اختیار کرے کہ دشمن کے اپنے مفروضوں کی روح سے اس پر جوابی حملہ کیا جائے۔ یہ ہے اصل راز حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام کی طرز میں فرق کا۔ اس کو سمجھ لیں تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہر دفعہ جو جوابی حملہ کیا ہے، جو احمدیوں کو بعض دفعہ لیکن اکثر غیروں کو بہت سخت دکھائی دیتا ہے، انہی کی تلواروں سے کیا گیا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا۔ اپنی نئی تلوار ایجاد نہیں کی ہے، اس کو دشمن کو نہتہ کر کے اس کا وہ ہتھیار پکڑ لیا ہے کہ ان ہتھیاروں سے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرتے ہو، اب میں انہی ہتھیاروں کا مزہ تمہیں چکھاتا ہوں، اب ان کی تیز دھار کا مزہ چکھو، دیکھو کس طرح یہ خون بہاتی ہیں۔ اور اپنے جواب میں بھی بہت کم، لیکن جب بھی کی ہے سختی وہ اسی اصول پر کی ہے۔ اور ایک بھی استثناء اس میں آپ نہیں دیکھیں گے۔ دشمن کا موقف اس کے استعمال شدہ ہتھیاروں کو حضرت مسیح علیہ السلام نے وقتی طور پر تھاما ہے، وہ مستقلاً آپ کے ہتھیار نہیں تھے۔ اور جس طرح ایک لڑاکے کو نہتہ کر کے اس کی تلوار چھین کے اسی سے سر قلم کیا جاتا ہے، یہ وہ انداز ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو کہیں اشارتاً بھی آپ کے دل میں کوئی متضاد خیال پیدا نہیں ہو سکتے کہ اتنی عظیم رحم دل مشفق ہستی، اتنی صابر، جو بخشتی ہے اور بخشنے کی تعلیم دیتی ہے، جس کی ساری سیرت ادنا غلاموں پر بھی بے انتہا رحم و کرم اور بڑے بڑے قصوروں کو بھی نظر انداز کرنے والی ہے، وہ یہاں کیوں ایسی سخت دکھائی دے رہی ہے؟ اس حقیقت کو اگر سمجھ جائیں گے تو تضادات کا مضمون سارا حل ہو جائے گا۔ اور یہ بات میں پھر اصرار سے کہوں گا کہ وفاداری یہ ہے کہ مقاصد کی خدمت کی جائے۔ لفظی طور پر اگر بشری ایسی کمزوری واقعہ ہو جو انبیاء کی شان کے خلاف نہیں ہے، اور قطعی طور پر ثابت ہو کہ اس ہتھیار کے ذریعے مسیح موعود کی خدمت اب نہیں ہو سکے گی، بلکہ الٹا مسیح موعود علیہ السلام کے موقف کو زخمی کرے گا، اس کے بدلے ایک اور طاقتور ہتھیار اسی موقف کو ثابت کرنے کے لیے اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، یہ آپ کی طرف سے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو لوگ کہتے ہیں جی تضاد پیدا ہو گیا، تم نے یہ کہہ دیا وہ یہ کہہ دیا، اس کو غلط ہے۔ اس کو سمجھ لیں، پھر کجبیسیوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ واضح مثال میں دے چکا ہوں، موت سے زندگی پیدا ہونے کا ایک استدلال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ استدلال مشاہدہ سے طے شدہ حقیقتوں کی روح سے درست نہیں دکھائی دے رہا۔ بس اگر نبی سے ایسی غلطی نہیں ہو سکتی تو پھر تم کس طرح مسیح موعود علیہ السلام کو امتی نبی مانو گے؟ یہ سوال اٹھتا ہے اب۔ امتی نبی ہو یا کسی مقام کا نبی ہو، وہ ان حقائق پر بنا کر کے جو اسے دکھائی دیتے ہیں، اگر نتیجہ صحیح نکال، بات جو دعویٰ کرتا ہے وہ صحیح ہے، دعویٰ نہیں بگڑنے دیتا، اور ان کو اس دعوے کی تائید میں بطور خدمت کے استعمال کر لیتا ہے، تو یہ ہرگز نبی کی شان کے منافی نہیں ہے۔ تمام موجود علم کو قرآن کی خدمت میں اور اپنے دعوے کی خدمت میں لگانا ایک معقول بات ہے۔ وقت اگر بدل جائے اور وہ چیزیں جن سے خدمتیں لی گئی تھیں وہ اس موقف کی تائید نہ کریں جو پیش کیا گیا تھا، لیکن ان سے قوی نئے علوم اسی موقف کی تائید پر کھڑے ہو جائیں، تو ان سے ہٹ کر ان کو قبول کر لینا کسی کے نزدیک اگر مسیح موعود علیہ السلام کی گستاخی ہے اور بے وفائی ہے تو بہت ہی جاہل انسان ہے۔ وفا اور
عزت اور احترام کا تقاضا ہے کہ موقف کی حفاظت کی جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ پہلے بعض علوم بیان کرنے والوں کی وجہ سے غلط نکلے، باوجود اس کے اللہ کی شان دیکھو کہ موقف پہلے سے بڑھ کر شان سے پورا ثابت ہو رہا ہے۔ یہ سمجھانے کے بعد میں سمجھتا ہوں اس پر اب مزید گفتگو بیکار ہے۔ پھر اگر کوئی اصرار کرتا ہے تو دل کی بیمار بھی تو ہیں، ٹیڑھی سوچوں والے لوگ ہوتے ہیں، بعض سادگی میں باریک باتیں سمجھتے ہی نہیں، ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ اگر ان کے نفس کی بیماری نے ان کو ایسی سوچوں پر مجبور کیا تو پھر وہ پکڑے جائیں گے۔ اگر سادگی اور ذہنی بیماریوں نے، نفس کی بیماری نہیں بلکہ ذہن کی بیماری نے ان کو بیچاروں کو ایسی ایسی باتیں کرنے پر مجبور کیا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں، کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان سے احسان ہی کا ہوگا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اب میں ایک غلطی کی درستی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا فعل کیا ہے؟ وہی ان کا پڑھنا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا میں ترجمہ درست کرتا رہا ہوں مگر غلط لفظ سمجھ کر، اور میں شکر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء مجھے میری بار بار کی نصیحت کے نتیجے میں فوراً توجہ دلاتے ہیں۔ اخذ فیہ والا جو مضمون چلا تھا اس میں نے اخذ کو الگ لفظ سمجھا تھا اور فی کو الگ، اور قضا یقضی جو فعل ہے عربی میں وہ آنکھ میں تنکا پڑنا یعنی ڈالنے کا مضمون تو ہے، مگر وہاں قرآن کریم میں یہ پیش نظر نہیں ہے۔ وہاں اقذف ایک لفظ ہے، قذف یقذف سے۔ اخذ فی کا مطلب ہے اخذ فی ایک لفظ ہے اور ہے دوسرا لفظ ہے۔ میں مدت سے اس غلط فہمی میں شکار رہا ہوں، ترجمہ اس کا اخذ کو الگ لفظ سمجھ کے اور فی کو الگ سمجھ کے کرتا رہا ہوں، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ کل جب میں نے تفسیر بیان کی تو پھر میری غلطی پکڑی گئی، ورنہ ترجمے میں نہ پکڑی جاتی۔ اسی کا ترجمہ جو قرآن کریم کا میں کر کے بھیج چکا ہوں وہ چونکہ اس کے مطابق ہی ہے، اس لیے علماء نے اس طرح توجہ نہیں دلائی۔ اس وقت جب تفسیر سے میں نے دونوں کو الگ الگ جدا دکھایا تب بعض ہمارے علماء نے، مثلا رفیق جمیل صاحب ہیں، جمیل احمد رفیق، جمیل الرحمان رفیق، اور مبارک مسلم الدین، جن کو بعض کیا کہتے ہیں، مذاق سے کہا کرتے تھے مبارک، وہ چونکہ بچپن میں ان کو جب شروع شوق ہے صالحیت کا اور ان باتوں کا، تو مسلم مود بھی بعض لوگ بچپن میں ان کو چھیڑا کرتے تھے، جس طرح ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر تقویٰ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی چھیڑ چھاڑ رفتہ رفتہ پھر اس مضمون میں داخل ہو جاتی ہے جس میں قرآن نے سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ لا تنابزوا بالالقاب۔ تو مبارک مصلح الدین ہیں، اور ان کو چونکہ لوگ ان کی خاص نیک اداؤں کی وجہ سے اور صالحیت پر اصرار کی وجہ سے مسلم مود بھی کہہ دیا کرتے تھے، تو چونکہ میں نے سنا ہوا تھا بعض دفعہ غلطی سے واقعتاً ان کا نام میں پہلے مسلم مود آتا ہے دعا میں۔ لیکن میں معذرت کے طور پر پیش کر رہا ہوں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، نامناسب بات ہے، اس قسم کے نام رکھنا اچھے نہیں۔ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ چھوٹے دائرے میں جو نام استعمال ہوتے ہیں وہ قرآنی تعلیم کے منافی نہیں ہیں۔ قرآن کریم ان ناموں کی مناہی فرماتا ہے جو نام دلوں کو دکھ دینے والے ہیں اور کسی قسم کا زخم لگاتے ہیں، ورنہ عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چھوٹے چھوٹے نام رائج تھے۔ یہ ابو ہریرہ بھی تو اسی قسم کا نام ہے، بلی کا ابا، تو مگر وہ چونکہ اس میں کوئی بھی زخم کا پہلو نہیں تھا اس لیے وہ قابل قبول تھے اور اس مضمون میں نہیں آتے۔ تو بہرحال مبارک مصلح الدین صاحب نے بھی، دونوں نے اسی مضمون کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ نے اخذ فیہ میں اخذ کو الگ فعل سمجھا اور فیہ کو الگ لفظ،
اس میں اور اس کی بنا پر وہ تفسیر بنی ہے، لیکن یہ ثابت شدہ ہے، تمام محققین تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قضا یقضی سے جو آنکھ میں تنکا ڈالنے والی بات ہے اس سے نہیں نکلا یہ، بلکہ قذفہ سے نکلا ہے۔ آنکھ میں تنکا والا کوئی انہوں نے مضمون بیان نہیں کیا، کیونکہ میرے ذہن میں وہ ہوا کرتا تھا کہ اگر آنکھ میں تنکا پڑ جانا اور تنکا ڈالنا قضا سے نکلتا ہے تو ہو سکتا ہے اسی لفظ کے ایک لمبے کیے ہوئے معنی یہ ہوں کہ اس کو صندوق میں ڈال دو یا صندوق کو دریا میں ڈال دو۔ یہ وجہ تھی میری غلطی کی، اور تھی غلطی بہرحال۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ قذفہ سے نکلا ہے۔ قذفہ یقذف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز میں رکھ دینا، تو وہ تفسیر بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک مثال ہے کہ میں نے معصومیت میں غلطی کی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ تفسیر ختم ہو جاتی ہے جو ذوقی لطف پیدا کرنے والی ہے، مگر اصل جو بنیادی بات ہے وہ پھر بھی اسی طرح رہتی ہے۔ تو اگر یہ مجھے توجہ دلائیں تو اس میں گستاخی کون سی ہے؟ احسان ہے، کیونکہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ہم مسلسل طالب علم ہیں، اور بڑے بڑے ماہرین مثلا یہی لکھنے والے، ان میں سے بعض کا میں مثال نہیں دینا چاہتا اس وقت، مگر ایک بات مجھے لکھی، میں نے ان کو بتایا کہ آپ کا یہ موقف درست نہیں، یہ یوں ہے، تحقیق سے یہ بات ثابت ہے، انہوں نے بھی ڈرا کر لیا۔ تو سبحان اللہ سب سے اچھا کلمہ ہے اس موقع پر کہنے والا۔ اللہ کی ذات ہی پاک ہے اور ایسی غلطیوں سے کوئی پاک نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ جب غلطی کا علم ہو فوراً قبول کرو، ورنہ تم طالب علم نہیں رہ سکتے، اور اگر تم طالب علم نہیں رہے تو تم معلم بھی نہیں رہ سکتے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے طالب علم اور معلم کو اتنا مضبوطی سے باندھ دیا ہے، ایک رہو گے تو دوسرے بنو گے۔ اسی لیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے کہ درستہ والی آیت وہ تو پڑھا کرتا ہوں تلاوت میں، جب ایک مضمون ذہن میں تیزی سے گھوم رہا ہونا تو اچھی بلی یاد والی چیزیں بھی ایک طرف رہ جاتی ہیں، اس چکر میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، تو فوراً وہ یاد نہیں آتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم بتاتا ہے کہ ان سے پوچھو درس تھا، کیا تو نے اس کا درس کر دیا؟ تو جواب میں وہ کہتے ہیں درس کر دیا، خوب درس کیا ہے۔ نکالیں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہی ہے نا؟ ہاں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اس طرح ہم محمد رسول اللہ کو سکھاتے ہیں باتیں، ایسی ایسی عظیم باتیں سکھاتے ہیں کہ وہ یہ کہیں درستہ، ہاں ہاں تو نے درس کا حق ادا کر دیا۔ اس مضمون پر مجھے یقین تھا کہ درسہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ پڑھا دیا، اور ایک معنی تو ہے ہی کہ سیکھ لیا۔ تو عام طور پر علماء یہ کہتے ہیں کہ درسہ جو ہے یہ صرف سیکھنے کے معنوں میں ہے، سکھانے کے معنوں میں نہیں، مگر اس آیت کی شان نہیں ابھرتی پوری اگر اس میں دونوں معنی نہ پائے جائیں۔ تو پھر جب میں نے تحقیق کی تو حضرت امام راضی کے حوالے سے بھی مل گیا اور دوسرے حوالے بھی مل گئے کہ درسہ کا اکثر معروف معنی تو سیکھنا ہے، لیکن ایک معنی اس کا سکھانا بھی ہے، اور اس آیت میں یہ مطلب بنے گا پھر وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث یہاں بین ہی چسپاں ہوتی ہے کہ تو نے جیسا سیکھا ویسا سکھایا بھی، کمال کر دیا ہے۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ اس شان سے تو ان پر عرفان کی بارشیں برسا کہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ تو نے اپنے رب سے سیکھا بھی خوب اور ہمیں سکھایا بھی خوب۔ تو یہ وہی حدیث کی بنیاد اس آیت میں نظر آ جاتی ہے کہ سیکھو گے تو اچھا سکھاؤ گے، لیکن ضد سے یا اپنے نفس کی انانیت کی وجہ سے کسی حق کی بات کو قبول نہ کرنا کہ میرے اوپر حرف آ جائے گا، یہ جہالت ہے جس سے جماعت کو پناہ مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ بس میں ان کا ممنون ہوں، الحمدللہ انہوں نے توجہ دلائی، مبارک مصلح الدین صاحب نے بھی اور جمیل الرحمان رفیق نے بھی، یہ ان کا ہے نا، یہ رکھ لیں۔
اب کل والا مضمون، باتیں اتنی نکلتی جاتی ہیں بیچ میں اور اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے ان باتوں کا کہ اصل جو تفسیر کا دھاگا ہے وہ چھوڑ چھوڑ کے رستہ کبھی ادھر نکلنا پڑتا ہے کبھی ادھر. امید ہے لوگ اس سے وہ نہ پسند بور تو نہیں ہوں گے اس بات سے. یہ بھی مزیدار باتیں ہیں ساری، نہیں تفسیر سے ہی تعلق رکھنی ہے، خواہ اس سے ہوں یا اس سے ہوں. فرعون کے متعلق اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مسائل پیش نظر ہیں، ایک ہے وہ حامان کون تھا، اور پھر قارون کون تھا. اور قارون اگرچہ جنود کے سر پر تو نہیں دکھایا گیا، قرآن کریم و جنودہما، فرعون و حامان ان کا ذکر کر کے جنودہما فرماتا ہے کہ یہ دو ایسی طاقتیں تھیں جن کے الگ الگ لشکر تھے. لیکن قارون کو خزانوں والا بتاتا ہے، بارسوخ بتاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا. اور حضرت موسیٰ کے جو مقابلے ہوئے ہیں ان میں یہ تینوں وجود بیک وقت موجود ہونے چاہیے. یہ وہ تحقیق ہے. اس کو آگے بڑھا کر ان شخصیتوں کا کھوج لگانا اور خاص طور پر وہ خزانے کا دفن ہونا یہ ضروری ہے. یہ جب تینوں شخصیتوں کے سمیت اس فرعون کی شخصیت کو من فتح کے زمانے میں منتقل کرنے کی کوشش کوئی کرے گا تو لازماً ناکام ہو جائے گا. کیونکہ یہ چیزیں اور مفسر جو بائبل کے کومنٹیٹرز کا یہ تسلیم کرنا کہ جو ایجپٹولوجسٹ نے اس کا زمانہ کھولا ہے ریمسس کا، اس کے اوپر سوائے اس زمانے کے تمام تر تفاصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ کی ٹکر لینے کا مضمون کسی اور زمانے پر ثابت نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. کیونکہ اتنی وسیع اس کی مدت، اتنی شاہانہ شان و شوکت، اس کے ساتھ ایسے ایسے مددگار ہونا، ان کا لڑنا وغیرہ، یہ تمام باتیں محققین تسلیم کر چکے ہیں. مگر ان کا تسلیم کرنا کافی نہیں، ہمارا خود ریسرچ کرنا لازم ہے. ابھی تک آسیہ کے متعلق بھی مجھے پورا اطمینان نہیں ہوا کہ یہ کون سی بیوی تھی. میرا اندازہ ہے، میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا استنباط کے اوپر، فرضی اندازہ نہیں، اور وہ کب اس کی شادی ہوئی تھی، اور جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت وہ تھی آسیہ یا بعد والی بیوی ہے. یعنی ظاہر بات ہے کہ قرآن کے انداز سے لگتا ہے کہ آسیہ ہی وہ عورت ہے جس نے حضرت موسیٰ کو پناہ دینے کا نیک خیال ظاہر فرمایا تھا. آسیہ کے متعلق میں نے کہا تھا کہ مجھے پتہ کر کے بتائیں کہ احادیث میں کوئی ذکر ملتا ہے، یہ نام کہاں سے آیا ہے. تو پہلے میں اس کے اوپر روشنی ڈال. صحیح بخاری سے یہ حدیث مل گئی ہے قطعی طور پر، اور اس میں ذکر ہے عورتوں میں سے دو ہی کمال کو، ایک آسیہ فرعون کی بیوی، دوسری مریم عمران کی بیوی. یہ سورہ تحریم میں ہے نا ذکر، یہ کہ آخر پر اس تفسیر، اس قرآنی آیت کی تفسیر میں جہاں ان دو بیویوں کا ہے، قرآن میں موسیٰ فرعون کی بیوی کا نام نہیں دیا گیا تھا، اس کی بیوی بتایا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام بیان فرمایا ہے. آسیہ نام کی تلاش جو میں نے کی تو ریمسس کے زمانے ہی میں ایک عورت ہے جو اس کی بیوی کہلاتی ہے، جو اصل بگ وائف جو ہے اس کا نام ہے ایسونوفرا، ایسونوفری، ISO. یہ پہلے تین حرف جو ہیں وہ آسیہ کے پہلے تین حرفوں سے ملتے ہیں. اس کے علاوہ نہ اس کی بیویوں میں کوئی اور ایسی ہے جو جس کے نام کے آغاز میں ISO کے حروف ملیں، نہ اس سے پہلے فرعون، نہ من فتح کے زمانے میں. تو اس کی مزید اگر ہم چھان بین کریں تو ایک اور قطعی ثبوت مل جاتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ جس فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں وہ یہی زمانہ تھا. اب آسیہ کا کچھ ثبوت ہمیں مل گیا نام کے اعتبار سے، مگر ایک اور معنی بھی ہے آسیہ میں. لفظی معنی جو آسیہ لفظ کے ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ بعید نہیں کہ یہ نام اس کا صفاتی نام رکھا گیا ہو.
بس اس پہلو سے جب غور کر کے وہ کہاں ہے حوالے جس میں نام کے امکانات ہیں، لکھ کے نہیں چاہیے، ہاں یہ ہے، نہیں آگے ہے، کہاں ہے اس کے نیچے پڑھا تو تھا میں نے کہیں، پھر کاغذوں میں ہے یہ، ٹھیک ہے، اچھا پہلے آگے ہے، اساہو یاسوہو اسون رابہ وعزہ، اس کا علاج کیا، اس سے تعزیت کی. ایک آسیہ کا یہ معنی بنے گا، تعزیت کرنے والی اور علاج کرنے والی. اور دوسرا جس کی طرف میرا ذہن ہمیشہ سے رہا ہے اور میں یہی سمجھتا رہا ہوں، وہ ہے آسیہ علیہ حزنہ فہو آسن. یاس کے معنی جو پائے جاتے ہیں نا، غم کے معنی، یہ وہ صفاتی نام ہے. اگر صفاتی نام ہے تو اس کی بنیاد اس میں معلوم ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ بہت غمگین تھی اور اللہ کے حضور التجائیں کیا کرتی تھی کہ اے خدا اس ظالم فرعون سے مجھے نجات بخش، اور حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی. اور اس کے نتیجے میں اس کو مفسرین نے ایسی ایسی فرضی کہانیاں پیش کی ہیں جن کی کوئی بنیاد کہیں بھی نہ اسرائیلیات میں ہے نہ کسی اور جگہ، کہ فرعون اس کو باہر لے جا کر پتھروں پر رکھ دیا کرتا تھا اور بڑی بڑی سزائیں دیا کرتا تھا. یہ سب فرضی قصے ہیں. لیکن قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ فرعون کی حرکتوں سے، اس کے بد اعمال سے وہ سخت متنفر تھی، اور یہ دعا کیا کرتی تھی کہ مجھے اس سے نجات بخش اور جنت میں گھر عطا کر. اب وہ جو سوال ایک دفعہ پیدا ہوا تھا کہ فرعون بھی جنتی ہے تو نہیں، کہیں وہ تو نہیں کہیں بخشا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا. اگر یہ بات ہوتی تو آسیہ بیچارے کی تو بڑی مصیبت بن گئی. نجات مانگے وہاں پہنچی تو آگے فرعون بیٹھا ہوا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے یہ بچگانہ خیالات ہیں. اس نے نجات مانگی ہے اور فرعون لازماً جہنمی ہے، اور آسیہ کا نجات مانگنا، جنت میں گھر مانگنا نجات کے ساتھ، صاف بتاتا ہے کہ وہاں فرعون کو کوئی دخل نہیں ہوگا، اصل سکون اس کو وہاں جا کے ملے گا. تو آسیہ وہ عورت امکانی طور پر، اس سے نوفر ہے جو نام میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس سے نیچے، ہاں ایسونوفرے پاسبل نام ہے، لیکن محققین کو تحقیق کرنی چاہیے. اور ایک بات اور قرآن سے جو ثابت ہوئی تھی قطعی طور پر استنباط ہوتی ہے کہ جب بھی اس بیوی نے فرعون سے کہا ہے کہ مجھے ہم رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، وہاں میں نہیں کہتی، ہم کہتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ فرعون کے دوسری بیویوں سے بھی ابھی کوئی بچے نہیں تھے. اگر کوئی بیویاں اس وقت تک ہو چکی تھیں تو اس کی اولاد دوسری بیویوں سے بھی نہیں تھی، اور یہ اس کو لالچ دے رہی ہے کہ دیکھو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اولاد ہی نہ ہو. تو لاولد مرنا فرعون کے لیے بہت ہی ذلت کا موجب تھا. غالباً اسی دلیل سے متاثر ہو کر فرعون نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اس کو رکھ لو. لیکن اس کے بعد اس کثرت سے اس کی اولاد ہوئی ہے کہ وہ من فتح جو 60 سال کا ہو چکا تھا جب وہ بادشاہ بنا ہے، وہ 13واں بیٹا تھا. اور جس وقت یہ مرا ہے فرعون، اس وقت سے پہلے 12 بیٹے مر چکے تھے. اور وہ پیدا کب ہوئے، کس عرصے میں ہوئے، اب اس کی طرف میں آپ کو قرآن اور ایجپٹولوجسٹ کے جو واقعات ہمارے سامنے پیش کیے، قرآن کے تو قطعی ہیں، ایجپٹولوجسٹ کے امکانی ہیں، ان کے حوالے سے میں بتاتا ہوں. 60 سال کی عمر پر سب متفق ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جب وہ مرا تھا تو 60 سال کا تھا. کتنے سال چھوٹا تھا یہ پتہ کرنا ہے تاکہ اس کی پیدائش کا پتہ چل جائے. اگر 95 کا عقیدہ مانا جائے کہ 95 سال کی عمر میں فرعون مرا ہے، اور بہت سے محققین اس کے قائل دکھائی دیتے ہیں،
تو پھر یہ کتنی دیر بعد؟ 35 سال بعد پیدا ہوا ہے بادشاہ کی ولادت سے. اور اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ بادشاہ تخت نشین کب ہوا؟ اس مسئلے کو جب آپ طے کر لیں گے تو تخت نشینی کے کتنی دیر بعد یہ پیدا ہوا یہ پتہ چل جائے گا. تخت نشینی کے متعلق 18 سے 29 سال تک بیان کیے جاتے ہیں. بس اگر 95 سالہ روایت درست ہے تو اس کی عمر 35 سال کی چھوٹی تھی اپنے باپ سے. قطعی بات ہے. اور باپ اگر 29 سال میں فرعون بن گیا تھا یعنی تخت نشین ہوا تھا تو 7 سال بعد یہ پیدا ہوا ہے. اس پہلو سے بھی حضرت موسیٰ اگر اس دوران پیدا ہوئے ہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اگر دوسری روایتوں کو مانا جائے تو پھر اس کی عمر 29 کی روایت سے تو ٹھیک نہیں بیٹھے گی، نہ 18 کی روایت سے تو ٹھیک نہیں بیٹھے گی، 29 کی روایت سے پھر بھی ٹھیک بیٹھتی ہے. یہ میکسیمم عمر جب یہ بادشاہ بنا ہے جو بیان کی جاتی ہے 29 سال ہے. میں نے اس میکسیمم پر بنا کرتے ہوئے اس کی میکسیمم عمر کے ساتھ اس کو باندھا جو 95 سال بیان ہوتی ہے، اور 35 سال چھوٹا تھا. بیٹا باپ سے 35 سال چھوٹا تھا. تو جب یہ تخت نشین ہوا کتنے سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا؟ 7 سال بعد. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ یہ امام صاحب کچھ پلے پڑا ہے صاحب کہ نہیں؟ اگر آپ کو نہیں پڑا تو باقیوں کو کیا سمجھ آئے گی؟ یہ مجبوری ہے، چاہے وقت زیادہ لگ جائے، یہ سمجھا کے چھوڑنا ہے. فرعون کی عمر 95 سال بیان کی گئی ہے، زیادہ سے زیادہ 95 سال. اور یہ قطعی طور پر ثابت ہے، اس پہ اختلاف نظر نہیں آیا کہیں، کہ منفتح 60 سال کا تھا جب بادشاہ بنا. جس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے باپ کی عمر 95 سال تھی اور جب وہ مرا ہے اس وقت اس کی عمر 95 سال تھی اور اس وقت منفتح کی عمر 60 سال تھی تو 35 سال چھوٹا ہوا. کیوں جی؟ سادے واضح ہو گیا. اگر 35 سال چھوٹا ہوا تو پیدا کب ہوا؟ اب زیادہ سے زیادہ عمر کے ساتھ میں نے زیادہ سے زیادہ تخت نشینی کی عمر کو باندھا ہے فرضی طور پر، ایک امکان کے طور پر. زیادہ سے زیادہ عمر اس کی تخت نشینی کی 29 سال بیان کی جاتی ہے. ابھی 35 سال ہونے میں 7 سال باقی ہیں. 6 سال ہاں. پتہ نہیں 29 سال کے شروع میں ہوا تھا بعد میں 6 سال تو قطعی. تو یہ پھر 6 سال چھوٹا بنا. منفتح اس کی تخت نشینی کے بعد 6 سال کا چھوٹا نہیں بنا، حضرت موسیٰ سے چھوٹا بنا میرے ذہن میں ہے. اگر حضرت موسیٰ اسی سال پیدا ہو گئے ہیں یا 1 سال کے اندر پیدا ہو گئے ہیں تو 5 سے 6 سال تک یہ منفتح حضرت موسیٰ سے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے؟ اب اور کیا امکانات ہیں؟ اگر یہ مان لیا جائے تو یہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ 13 بچے، لڑکے اور لڑکیاں، یہ فوارہ پھوٹ پڑا ہے اس کی اولاد کا. وہ 6 سال کے اندر اندر اتنے کہاں سے آ گئے؟ اور یہ 13واں تھا. تو اس لیے ہمیں دوسری ایسی روایت کی تلاش کرنی پڑے گی جو مسلمہ ہوں اہل علم کو، لیکن فاصلہ زیادہ ڈال دیں. اس پہلو سے جو میں نے جائزہ لیا ہے تو ایک روایت یہ ہے کہ 14 سال کی کا تھا، 14 سال کی حکومت گزری تھی اس کے باپ سیٹی کی جب یہ تخت نشین ہوا ہے. 18 بھی بتائی جاتی ہے لیکن یہ زیادہ سے زیادہ 18. اس کی رین کی عمر سیٹی کی عموماً 11 سال بتائی جاتی ہے، لیکن بعض مورخین 14 بھی بتاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اگر حضرت موسیٰ تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اگر یہ فرعون رمسیس اس کی تخت نشینی کے بعد پیدا ہوا ہو تو پھر یہ 14 سال کا بنتا ہے زیادہ سے زیادہ.
یا 13 یا 14 کے درمیان، جبکہ سیٹی فوت ہوا ہے اور یہ تخت نشین ہوا ہے۔ 14 سال کی عمر کے چھوٹے فرعون کے متعلق یہ تصور کہ اس کی ایک بیوی تھی اور وہ بچے کے متعلق باتیں بھی کر رہی تھی، یہ ذہن قبول نہیں کرتا۔ اس لیے یہ سیناریو قرآن کریم کے سیناریو سے ٹکراتا ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے تلاش کرنا چاہیے، اس کی عمر زیادہ تو نہیں۔ اور یہ جب تحقیق ہم نے کی تو پتہ چلا ایک سٹیلی پہ اسی فرعون کا اپنا اقرار ہے کہ میں جب میرا باپ جب منا رہا تھا اپنی تخت نشینی کا جشن اور لوگوں کے سامنے پہلی پبلک رونمائی کر رہا تھا، تو اس وقت میں اتنی عمر کا بچہ تھا جو گودوں میں بھی کھیلا جا سکتا ہے، مگر ٹوڈلر کا لفظ زیادہ مناسب ہے۔ اتنی عمر کا بچہ تھا کہ میرے سر پہ اس نے تاج رکھوایا اور کہا کہ اس کو بھی ساتھ ہی آج میرے ساتھ بادشاہ بنایا جائے، اور یہ بہت قابلیتوں والا بچہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد مسلسل اس نے مجھ پہ اعتماد کیے اور مجھے اہم ذمہ داریاں سونپیں۔ یہ سٹیلی پر اس کا اپنا اقرار لکھا ہوا ہے۔ باقی فخر کی باتیں اگر چھوڑ بھی دیں، کیونکہ وہ اس کی عادت تھی، اس حد تک یہ ایروگینٹ تھا، جس کو قرآن کریم اس کو بار بار ایروگینٹ جو کہتا ہے، ساری فرعون مصر کی تاریخ میں اس سے بڑا ایروگینٹ فرعون پیدا نہیں ہوا۔ یہاں تک ایروگینٹ تھا کہ اس کا نام بعض مورخین نے چزلر رکھا ہوا ہے۔ چزلر پتہ کیا کہتے ہیں؟ چزلر وہ جو کیا چیز ہوتی ہے، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، چھینی۔ چھینی سے چھینی پنجابی میں تو کہتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، ہیں؟ ایسا نہیں کیا؟ چیزر اردو میں، اردو کی بات کہہ رہا ہوں۔ چھینی کا لفظ ہم نے سنا ہوا ہے بچپن سے ہی، راج ہمارے گھروں میں چھینی چھینی کہا کرتے تھے۔ اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، چھینی تو بہرحال ہے، پکی بات ہے، کہتے ہیں چھینی والا فرعون۔ کرتا یہ تھا کہ وہ ایسے جو سٹیلیز، وہ ایسے کیا کہنا چاہیے اس کو، چھوٹے چھوٹے کتبے سے بڑے مضبوط زمین میں دفن کیا کرتے تھے، اور ان کو گاڑ کر ان کے اوپر تاریخیں لکھی ہوتی تھیں یا بعد میں لکھتے تھے۔ وہ زندہ فرعون کے زمانے کی تاریخ محفوظ ہوتی چلی جاتی تھی، اور انہی کی دریافت نے دراصل ہمیں فرعون مصر کے حالات کے اوپر پر نظر ڈالنے کے موقع مہیا کیے ہیں۔ مورخین کے نزدیک ان کی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن ان میں یہ جو فرعون ہے، اس نے اپنے متعلق جو گپیں ماری ہیں، وہ سب لوگ ذرا پنچ آف سالٹ کے ساتھ قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ساری ماننے والی باتیں نہیں، کیونکہ یہ چزلر تھا۔ یہ پرانے فرعون کے جو کارنامے تھے، وہ چھینی سے ان کو کٹواتا تھا، اور کارناموں کو نہیں کٹواتا تھا، نام کٹواتا تھا ان کا، اور اپنا نام لکھ دیا کرتا تھا کہ میں وہ جس نے یہ بھی کام کیا، تاکہ پوسٹیریٹی بعد میں آنے والے جو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ اتنا بڑا فرعون ہے۔ اس کو چزلر کہتے ہیں۔ چزلر نے جو باقی گپیں ماری ہیں وہ ہم نامنظور کریں گے، کیونکہ پتہ نہیں کتنی حد تک سچی ہیں کتنی جھوٹی ہیں، مگر اپنے زمانے کی تاریخ کو نہیں وہ جھٹلا سکتا تھا۔ اس لیے یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی۔ سب کے سامنے اس نے کھلم کھلا اپنی پیدائش کا جو ذکر کیا ہے، وہ ایسی بات نظر آتی ہے کہ وہ لوگوں کے علم میں تھی، یہ فرضی بنائی ہوئی بات نظر نہیں آتی۔ اگر اس بات کا کسی اور حقیقت سے ٹکراؤ ہو تو یہ بھی ناقابل قبول ہے، اس سے بعید نہیں کہ اس میں بھی گپ مار جائے، مگر یہ وہ گواہی ہے جس کا ٹکراؤ نہیں بلکہ تائید ہوتی ہے دوسری باتوں سے، اس لیے رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ تو یہ 14 سال 4 سال اس کے پہلے گزر گئے ہیں، 4 سال بعد 14 سال اس کے بادشاہ کی بادشاہت میں گزرے۔ تو یہ جو بعض محققین کہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا تھا، یہ بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے بات۔ بس 18 سالہ تخت نشینی اس کے اور اس کے 13ویں بیٹے کے درمیان معقول حد تک فاصلہ پیدا کر دیتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ
اگر فرعون 95 سال کی عمر میں مرا تھا، جو 35 سال کا فرق تھا، تو 18 سال کی عمر میں یہ تخت نشین ہوا ہے، اور 35 سے 17 سال بنتے ہیں، تو 17 سال کے عرصے میں، بلکہ اس سے بھی 5 کم، 12 سال کے عرصے میں بھی ایسے فرعون کے 13 بچے ہونا ناممکن نہیں ہے جس کے حرم بھرے پڑے تھے، اور جو اس بات پر فخر کرتا تھا کہ کچھ بیویاں ہیں، کچھ کانکوبائنز، یعنی گھروں میں کیا کہتے ہیں کانکوبائنز کو اردو میں؟ داشتائیں ہیں، ان سے ایسے بچوں کا پیدا ہونا ناممکن نہیں ہے۔ جہاں تک ایک بیوی کا تعلق ہے، اس سے نوفری، یہ وہی ہے جو بیان کیا جاتا ہے کہ منفتح کی ماں تھی، اور منفتح کی ماں 4 بچوں کی ماں بیان کی جاتی ہے، اس کے بیٹوں میں سے 4 بیٹے۔ بس یہ بات ہرگز بعید نظر نہیں آتی، قرآنی بیان کے عین مطابق اس کے اندر فٹ ہو سکتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے ہیں، جس عورت نے آپ کو اپنایا اس کا نام اس سے نوفری یعنی آسیہ تھا، اس کا اس وقت تک کوئی بچہ نہیں تھا۔ اتنی جلدی ہوئے ہیں حضرت موسیٰ اس کی بادشاہ بننے کے بعد کہ اس نے آتے ہی پہلے تو وہ احکامات جاری کیے ہیں، ان کو برباد کر دو، مروا دو۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا باپ بھی بڑا ظالم اور سخت دشمن تھا بنی اسرائیل کا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کی تربیت اسی طرح کی تھی ظالم کے طور پر، تو اس کا آتے ہی یہ فرمان جاری کرنا کہ پیلوٹوں کو مار دو یا ان کے بچوں کو قتل کر دو، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ پیدا ہوئے ہیں، اور اس وقت تک اس کی اولاد نہیں تھی۔ پھر آسیہ کو خدا نے وہ بیٹا دیا، ایک بیٹا نہیں 4 بیٹے دیے، ان میں سے ایک منفتح تھا۔ آسیہ نے لمبا عرصہ اس کے ظلموں اور اس کی بے حیائیوں کا دیکھا ہے۔ قرآن کی دعا سے پتہ چلتا ہے، جو آسیہ کی طرف منسوب ہوئی ہے، کہ وہ لمبا عرصہ دکھ اٹھاتی ہے اور دعا کرتی ہے، خدا مجھے نجات بخش دے اس سے۔ بس کب اس نے نجات دیکھی ہمیں اس کا علم نہیں، مگر آسیہ کی تاریخ کا بھی مزید تجسس ضروری ہے، اور اس بارے میں بھی علماء غور فکر کریں۔ مگر میں پھر یہی تاکید کرتا ہوں کہ مفسرین کی روایتوں پر نہ جائیں، ان کا براہ راست کوئی بھی علم نہیں تھا، کوئی رسائی نہیں تھی ان حقائق کی طرف۔ یہ بعد میں دریافت ہونے والے خزانے ہیں جو زمین نے اگلے ہیں، ان کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے تائید کی دعائیں کرتے رہیں، تو ہمیں بہت ساری باتوں پر سے پردے اٹھانے کی توفیق ملے گی۔ دوسرا اہم پردہ اٹھانے والا ہے حامان، یہ کون تھا؟ تیسرا ہے قارون، اور ان تینوں کا ریمسس کے زمانے میں ہونا ممکن ہے، کیونکہ مورخین یہی لکھتے ہیں کہ یہ پاسبل شخصیتیں ہیں جو اس زمانے میں ہو سکتی ہیں۔ حامان نام کیا ہے، اس کی تحقیق میں بتاتا ہوں۔ جو اندازے بیان ہوئے ہیں ان میں شیخ عبد القادر صاحب کا الفرقان کا مضمون جو 1965 میں شائع ہوا تھا، وہ مجھے بھیجا گیا ہے، ایجپٹ انڈر دا فیروز، بائی کوئی نام ہے جو پڑھا نہیں جا رہا، برکش، جرمن ہوگا شاید، یہ نام ایسا ہے جو ہمارے انگریزی میں عام معروف نہیں ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے کہن کو کہتے تھے، اور مان آمون سے لیا گیا ہے۔ یہ جو بات ہے ان کی، یہ بالکل درست ہے۔ حامان دراصل چیف پریسٹ، جو ہائی پریسٹ کہلاتا تھا، اس کا ٹائٹل تھا، اور حامان کو اتنا بڑا مرتبہ تھا کہ فرعون ریمسس نے اپنے پہلے بڑے بیٹے کو حامان ہی بنایا تھا، اور وہ چیف پریسٹ کے طور پر بہت بڑی طاقت اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ 30ویں سالگرہ جب اس نے منائی، وہ اس کا پہلا بیٹا ہے۔ جب ریمسس نے اپنی 30ویں سالگرہ منائی ہے تو اس وقت تک وہ زندہ تھا،
اس کے بعد کسی سالگرہ میں جو 30 سے 50 سال تک اس نے منائی، جن میں سے 9 کے ثبوت مہیا ہو چکے ہیں سٹیلیس کے ذریعے، یعنی کتبوں کے ذریعے پتہ چل گیا ہے کہ اس نے پھر 9 سالگرہیں 30ویں کے بعد 50 تک کم از کم بنائی ہیں۔ ان میں کہیں بھی اس حامان کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حامان اس سے پہلے مر چکا تھا، یا دوسری صورت میں حضرت موسیٰ کی واپسی سے پہلے وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے غرقابی کے وقت اس کا لشکر اگر تھا تو کسی اور حامان کے نیچے تھا، اس کے نیچے نہیں تھا۔ اور وہ حامان جس کو فرعون کہتا ہے کہ میرے لیے عمارت بنا، وہ کوئی اور حامان ہے۔ ایک یہ طے شدہ حقیقت ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ فرعون نے حامان سے کہا تھا کہ میرے لیے عمارت بنا، اور تاریخ ثابت کرتی ہے کہ وہ حامان جو اس کا بیٹا تھا وہ حضرت موسیٰ کی واپسی سے پہلے مر چکا تھا، اور مقابلوں کے وقت یہ وہاں موجود نہیں تھا، بلکہ اوپر کے بیٹے اتنی جلدی مرے ہیں اس کے کہ 13 بیٹے اپنی وفات تک اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھ چکا ہے مرتے ہوئے۔ بہرحال جنودہ ہما کا جو ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، اس کی مزید تحقیق چاہیے۔ اس کی جو ہم نے تحقیق کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کی 2 آرمیز تھیں اس رامسیس کی۔ یہ ایک مزید ثبوت مل گیا ہے کہ یہی رامسیس تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ وہ کہاں ہے حوالہ جو صالح صفی نے 1000 میں، یہ ہے۔ His army composed mainly of Egyptians, but also including a large body of foreign mercenaries, consisted of 4 divisions named after gods. One of the division was Amun, which is Haman. اس ڈویژن کا جو سردار ہے وہ حامان کہلائے گا۔ تو وہ جو چیف اس کا وزیر ہے، یا جو بھی اس کا سب سے بڑا رکن اپنے بعد نمبر 2 آتا ہے، وہ حامان ہی ہے۔ وہ چیف پریسٹ بھی تھا، لیکن حامان چیف پریسٹ اور حامان لشکر کا سردار، یہ ایک ہی تھے یا 2 تھے؟ یہ ایک اور بحث اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ میرے نزدیک 2 تھے۔ ایک حامان ہے جو چیف پریسٹ ہے، لیکن ایک لشکر کا سردار ہے۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوں 2 تھے کہ اگر یہ بات تسلیم ہے کہ یہ فورن تھے، فورن باڈیز کے تھے، تو پھر 2 امکانات ہیں۔ یا تو یہ خود انہی میں سے کوئی تھا جو ایجپشنز نہیں تھے بلکہ باہر کے تھے، یا پھر کسی ایجپشن حامان کو جو چیف پریسٹ بھی تھا اس کا لشکر کا سردار بنایا گیا، جس میں ایک میجر لشکر فورنرز پر مشتمل مگر حامان نام کا تھا، نہ امون نام کا۔ یہ شکل بن رہی ہے۔ تو قرآن کریم کا یہ فرمانا کہ جنودہ ہما کانوا خاطئین، کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر دونوں کے 2 الگ الگ لشکر، دونوں خاطئین تھے، یہ ایک اور حیرت انگیز قرآن کریم کی صداقت کا ثبوت مہیا ہوتا ہے۔ اتنی باریکی سے اس رامسیس کے زمانے کی تاریخ کا قرآن کریم ذکر فرماتا ہے کہ مورخین جس کو بعد میں آنے والے سٹیلی کی مدد سے پڑھ کر تسلیم کرتے ہیں، ہاں یہ بھی ہوا ہوگا، یہ بھی ہوا ہوگا۔ قرآن 1400 سال پہلے یہ سب باتیں بیان کر چکا ہے، اور یہ باتیں من فتح پہ فٹ نہیں آ رہی۔ تو من فتح والے اب کہاں جائیں گے؟ 100% اس پر آتی ہیں۔ پھر من فتح تو حضرت موسیٰ سے بہت چھوٹا تھا، اس کا یہ خطاب کرنا کہ تو ہمارے سامنے بچہ پیدا ہوا، وہ اپنے سے 20 سال بڑے کو کوئی کہہ سکتا ہے اس طرح تو ہمارے ہاتھوں میں پیدا ہوا ہے بابا جی؟ یہ نہیں کہہ سکتے۔ بالکل قطعی ہے، اس میں مجھے ذرہ بھر بھی شک نہیں کہ قرآن کریم ایک ہی فرعون کی بات فرما رہا ہے جس کے زمانے میں موسیٰ پیدا ہوئے، اس کی بیوی کے ہاتھوں میں کھیلے اور پلے اور جوان ہوئے، اور اسی زمانے میں ہجرت فرمائی،
اسی کے زمانے میں 40 سال کے اندر اندر واپسی ہوئی، اور منفتح کا زمانہ اس سے بہت ابھی پیچھے پڑا ہوا ہے۔ پھر وہ مقابلے ہوئے اور ان لوگوں کو شکست فاش دی۔ یہ جو حوالہ ہے یہ چیمبرز انسائکلوپیڈیا سے لیا گیا ہے، یہ جو لشکروں کا حوالہ تھا۔ اب وہ دوسرا خط حوالہ کہاں؟ یہ ہے، وہ کہاں ہے؟ جو بہت اہم حوالہ یہ نکلا ہے غالباً۔ میں نے ایک سٹیلی کا ذکر کیا تھا جس میں منفتح یہ فخر کرتا ہے کہ میں وہاں جا کر حملہ کر کے ان کا بیج مار آیا ہوں، اسرائیلیوں کا بیج ہی مار آیا ہوں۔ میں نے اس سے استنباط کیا تھا کہ اگر یہاں اتنے لمبے چوڑے جھگڑے ہوں، اس قدر کثرت سے اسرائیلی ہوں، تو اس کا وہاں جا کے بیج مارنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں کیوں نہیں مار کے دکھاتا؟ اس سلسلے میں میں اس لیے زیادہ زور نہیں دے رہا تھا کہ کوئی یہ استنباط کر سکتا ہے کہ ان سے چونکہ خدمت لینی تھی اس لیے باہر والوں کو دشمن بنا ہوا ہے، لیکن یہ بھی بعید از قیاس بات ہے کہ یہاں جھگڑوں میں ملوث آئے دن اس کے لیے مصیبتیں، بیماریاں، ابتلا، اور فرعون اپنی طاقت اور دعووں کے باوجود ایک ایسے آدمی کے ہاتھوں میں بے بس دکھائی دے رہا ہے جو اس کی کمین قوم سے تعلق رکھتا ہے، جس کو وہ کمین دیکھ رہا ہے، کمینی عام کام کرنے والی، دعوے بڑے بڑے کرتا ہے کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں، وہ جب ٹکر لیتا ہے اس کو قتل کا ارادے بھی کرتا ہے، قرآن یہ بھی بتا رہا ہے، لیکن مجبور ہو جاتے ہیں، آخری وہ فیصلہ کرنے سے باز رہتے ہیں۔ کوئی طاقت دیکھ رہے تھے حضرت موسیٰ کے اندر جس نے ان کو مجبور کر رکھا تھا۔ اس زمانے میں اس کو فرصت کہاں سے ملی کہ وہ باہر جا کے حملے کر کے اسرائیلیوں کے بیج مارتا؟ یہ استنباط صرف میرا ہی نہیں، اب یہ صالح صفی نے صالح صفی نہیں، یہ حوالہ دیا ہے مجھے، ہسٹری آف دا ہیبروز ٹو دا رومن پیریڈ، A.R. اوٹلے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ اس سٹیلی سے بہت سے محققین نے یہ قطعی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جس وقت یہ منفتح بادشاہ بنا ہے اس سے پہلے ہیبرو تمام تر اس جگہ کو چھوڑ چکے تھے اور ملک کے اندر ان کا کوئی نشان نہیں ملتا تھا۔ اس لیے اس نے سٹیلی کے جو الفاظ ہیں، کہتے ہیں ہم نے ان کا غور سے مطالعہ کیا ہے، ان سٹیلی کے الفاظ سے بہت اہم محققین یہ نتیجہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ وہاں بیج مارا یا نہیں یہ تو الگ بات ہے، شیخی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں موجود نہیں تھے، اور اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ وہ باپ کا انتقام لے رہا تھا۔ اب باپ کا انتقام جو لے رہا تھا اس سلسلے میں خدا نے اس سے کیا انتقام لیا، اس کے متعلق میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ ریمسیس کا جو زمانہ بنتا ہے وہ میں نے بیان کیا تھا نا، حضرت موسیٰ کی واپسی 40 سال سے تو پہلے ہے بہرحال، کیونکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبوت کی عمر کو پہنچتے ہیں اور 8 سال کا اپنا معاہدہ پورا کر لیتے ہیں تو اسی وقت وہ خود بھی مزید وہاں نہیں رہنا چاہتے، اجازت لیتے ہیں، کیونکہ اگر 10 سال کا تھا تو پھر اجازت کا سوال ہی کوئی نہیں تھا۔ اجازت لینا بتاتا ہے کہ معاہدے کی آخری مدت ابھی نہیں پہنچی تھی، 8 والی مدت ہی آئی تھی، وہ اپنے خسر سے اجازت لیتے ہیں کہ مجھے اجازت دو، اب ہم نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس وقت خدا ان کو نبی بناتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ اب تو اس عمر کو پہنچا ہے جو میرے کام کی عمر ہے، بس میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا ہے۔ تو یہ حساب کر کے جو 40 سال سے تو لازماً کم ہے، اندازے لگا کر ایک تخمیناً میں نے کہا تھا یہ بعید نہیں کہ ارلی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہو، کیونکہ خدا کا یہ بیان کرنا کہ ہم تو عمر کو پہنچا ہے تو ہم نے بنا دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ محققین اور علماء کے نزدیک جو نبی بننے کی سب سے چھوٹی عمر ثابت شدہ ہے، اگر اس وقت حضرت موسیٰ کو بنا دیا گیا ہو تو قرآنی بیان کے مطابق ہے، اس کے مخالف نہیں۔ سمجھ آگے بات؟
اس صورت میں 33 سال کا ایک اندازہ تھا. تبھی میں نے 25 سال کی ہجرت کا نکالا تھا. ہجرت 20 سے لے کر طاقتور کی عمر ہونے کی لحاظ سے 30 سال سے زیادہ نہیں بیان کرتے لوگ. جو مفسرین بائبل وغیرہ کے بھی ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ 30 بتاتے ہیں. کہتے ایک صرف ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں ہجرت کی تھی، 40 سال وہاں رہے تھے اور 80 سال کی عمر میں واپس آئے تھے. یہ ایسا فرضی قصہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں، ساری تاریخ بگڑ جاتی ہے، قابل قبول نہیں رہتی. بس قرآن ہی ہے جو ہم فیصلہ کن ہے. اس کی روح سے واپسی کے وقت آپ کی عمر 33 سال کی تھی یا زیادہ سے زیادہ 40 کی. ٹھیک ہے، 33 سال کی اگر تھی تو آپ کتنا چھوٹے تھے فرعون سے؟ وہ بیٹا منفتح تو 30 سے 35 سال تک چھوٹا تھا، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ سے چھوٹا تھا اس لیے میں نے بتایا کہ وہ اس کے درمیان فاصلہ ڈالنا پڑے گا. حضرت موسیٰ بہرحال 33 سال چھوٹے تھے اگر یہ 33 سال کی عمر میں واپس آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے وہاں 25 سال گزارے، 25 سال پہلے پیدا ہوئے تھے تو 25 سال گزارے، اور آپ کے بعد چونکہ وہ دوسرا فرعون جو پیدا ہوا وہ 33 سال اپنے باپ سے 35 سال چھوٹا تھا. تو جب آپ نے ہجرت کی ہے 25 سال کی عمر میں تو اس وقت وہ پیدا ہو چکا تھا، کیونکہ وہ باپ کی عمر سے چھوٹا تھا، نہ کہ باپ کے تاج پوشی کی عمر سے چھوٹا تھا. اتنا اس لیے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. میں دور کرنے کی خاطر دوبارہ واپس آپ کو لے جا رہا ہوں. وہ اگر 18 سال پہلے پیدا ہو چکا تھا فرعون، تو 18 سال میں حضرت موسیٰ کے 25 ڈالیں جب آپ نے ہجرت فرمائی کتنا بنا؟ وہی بن گیا نا. تو 33 سال کے تھے جب حضرت موسیٰ نے ہجرت کی. اگر وہ 35 سال چھوٹا تھا باپ سے تو پھر کتنا بنتا ہے؟ وہ یعنی کب پیدا ہوا؟ پھر وہ 17 سال کا تھا جب بادشاہ 17 سال بادشاہت کر چکا تھا تو وہ پیدا ہوا تھا. تو حضرت موسیٰ کی ہجرت سے پہلے یہ پیدا ہو چکا تھا. ہجرت سے واپسی کے وقت ایک لڑکا تھا لیکن بہت پختہ عمر کو ابھی نہیں پہنچا تھا. یہ شکل بن رہی ہے. لیکن جب مقابلہ ہوا ہے حضرت موسیٰ کا تو مقابلہ کے بعد ختم کب ہوا؟ اب یہ بحث ہے. میں نے قرآن کریم کے حوالے سے بتایا تھا کہ امکان ہے اس بات کا کہ 8 سے 10 سال تک عرصہ ضرور گزرا ہو. میں نے جب مزید چھان بین کی کل اور آج کے درمیان مختلف ہماری ریسرچ ٹیموں کو بیچاروں کو لگایا ہوا ہے. بعض ان میں سے بڑی محنتیں کر رہے ہیں، بچیاں خاص طور پر ساری رات بیٹھ کے وہ اگلی صبح کے لیے تیاری کرتی ہیں اور بعض بڑے اچھے حوالے نکال لاتی ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے جو ریسرچ کی اس کی روح سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرعون، ان کی ریسرچ کے بعد آئے گی بات. پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہم اس کی رخصت کریں. ان کی ریسرچ سے ایک بات مل گئی ہے بہرحال کہ بہت سے محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ عرصہ غالباً 10 سال کا تھا. سمجھیں؟ تو وہ جو میرا اندازہ تھا اس کے ساتھ محققین کی رائے بھی متفق ہو گئی، اور قرآن کے اوپر چونکہ میرا اندازہ تھا اس لیے قرآن کی ایک اور شان ابھری ہے کہ قرآن کی آیات کے مطالعہ کر کے جو تم اندازے لگاتے ہو وہ بھی درست نکلتے ہیں. یعنی قرآن سے ایک استنباط کے طور پر تھا نا، لیکن محققین نے اپنے جائزے اور امور پر جو دریافت ہوئے ان پر کیے ہیں. تو حضرت موسیٰ کی عمر 43 سال کی تھی جب آپ نے ہجرت فرمائی. ٹھیک ہے. فرعون اگر 18 سال کا تھا جب وہ بادشاہ بنا تو 18 جمع 43 61 یہ عمر بنتی ہے اس کی جب وہ غرقابی کا واقعہ اس کے اوپر پیش آیا ہے. اس عمر کے وقت منفتح کتنا بڑا تھا؟ 61 سے اگر وہ 30 سال چھوٹا تھا تو 31 سال کا تھا. اگر وہ 35 سال چھوٹا تھا
تو پھر 36 سال کا 26 سال کا بنتا ہے. تو منفتا ابھی لڑکا ہی تھا جب یہ واقعہ پیش آ گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس عمر کے بعد جو بیان کی 61 کی عمر ہے، اس وقت سے موت تک کیا وہ ایک سزا یافتہ کے طور پر زندہ رہا ہے اور عبرت کا نشان بن کر زندہ رہا ہے، یا اسی شان و شوکت کا فرعون تھا جو پہلے تھا؟ اس مضمون پر لانے کے لیے میں نے ساری یہ تمہید دوبارہ باندھ کر آپ کے ذہنوں کو تیار کیا ہے کہ آپ قبول کر لیں اس کو، یعنی سمجھ سکیں. ریمسس کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے متعلق تحقیق ہمیں بتاتی ہے. پہلی بات تو 1881 میں ریمسس اور سیٹھی دونوں کی ممیز دریافت ہوئی ہیں. 1881 میں، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے زمانے کے سے بہت قریب آ چکا ہے معاملہ. 82 میں آپ کو الہام ماموریت ہوا ہے اور 81 میں یہ دریافت ہو چکا تھا. بس اس کی لاش کا مسیح موعود کے زمانے میں دریافت ہو جانا یہ مزید میرے موقف کو تقویت دے رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حق میں جو خدا تعالیٰ نے خزانے اگلے ہیں یا ثبوت مہیا فرمائے ہیں، ان میں یہ بھی تھا کہ یہ ہو چکا تھا. جو منفتح ہے وہ بعد کی دریافت ہے، سمجھے ہیں؟ لیکن یہ جو دو ہیں یہ اکٹھے 81 میں دریافت ہو چکے تھے. Ramses was tall and well made. His elongated head was small in relation to his body, and he had a bald skull. He was about 6 feet tall. یہ ممی سے جو انہوں نے پڑھا ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں، ممی نے بتائی ہے خود اپنی کہانی خود، کہ یہ 6 فٹ کا لمبا تھا. اس کا جو سر تھا وہ اپنے باڈی کی نسبت سے زیادہ اونچا تھا. ایک عالی متکبر اور ایروگینٹ فرعون کا سر لمبا بڑا ہی ہونا چاہیے، واقعی پھولا ہوا تھا ظاہری طور پر بھی. میڈیکل اسٹڈیز شو ہی ڈائیڈ ان ایڈوانسڈ اولڈ ایج perhaps in his 90s. تو 90 سے 95 سال کا جو تصور ہے اس کو میڈیکل اسٹڈیز سپورٹ کر رہی ہیں، اس لیے یہ اب محض فرضی بات نہیں رہی. X-rays of his bones show arthritis of the hip, which would have caused him to walk with a painful limp. اس کا تکبر توڑنا جو ہے وہ اس طرح بھی تھا کہ وہ جس فخر سے وہ قدم مارا کرتا تھا زمین پہ، اس کی ایک ٹانگ لنگڑی کر دی گئی تھی اور شدید تکلیف ہوتی تھی اس کو چلتے وقت، اس لیے وہ لمپ کر کے آخری عمر میں چلا ہے. X-rays of his bone shows یہ تو ہو گیا. Then he had a serious problem with his teeth, the bone near the roots being badly pitted with abscesses causing unpleasant breath. یہ کہتے ہیں کہ unpleasant breath جو اس کا تھا، اس کو ذرا مائلڈ لفظ استعمال کیا ہے، نہایت offensive breath کا نقشہ کھینچتے ہیں. کہتے ہیں جو دانتوں کا ہم نے معائنہ کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے اس کی جڑوں کا کہ نہایت تکلیف دہ بیماری تھی دانتوں کی، جو ایک عذاب میں مبتلا رکھتی ہے انسان کو، اور اس کے علاوہ منہ سے سخت بدبو پھوٹتی تھی. ایک یہ نقشہ ہے جو میڈیکل ہسٹری سے ہمیں ملتا ہے. دوسرا ڈاکٹر روزلی ڈیوڈ، مسٹریز آف دا ممیز 1978، ریمسس کے متعلق کہتی ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق اس کو آرٹیریوسکلیروسس تھا جو کئی سال سے ڈیولپ ہو رہا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ حضرت موسیٰ سے مقابلہ ہوا ہے اس کے بعد جو بقیہ 30 سال میں ہیں اس میں اس کو یہ بیماری بھی ہوئی جس نے اس کو چلنے پھرنے سے بھی معذور رکھا اور تکلیف پیدا ہوئی. پھر دانتوں کی بڑی شدید بیماری ہوئی جس کے مطابق ڈاکٹروں نے بعضوں نے لکھا ہے کہ اسی بیماری سے یہ مرا ہے اور بڑی تکلیف میں مرا ہے. اور پھر آرٹیریوسکلوروسس ہوئی جس نے بالعموم اس کو
یادداشت کو کمزور کیا، ہمت کو کمزور کیا، اور اگرچہ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کو ہوش و حواس آخر وقت تک قائم تھے، اس کے خلاف کوئی گواہی نہیں ملتی، مگر ہوش و حواس کا قائم ہونا ان تکلیفوں میں کوئی خاص مددگار نہیں بنتا۔ لیکن جب یہ مرا ہے تو ایک لمبے عرصے تک ان ایفیکٹو ہو کے مرا ہے۔ چنانچہ مورخین جب اس کی تاریخ کے آخری دور کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ عمر جو حضرت موسیٰ کے مقابلے کی عمر ہم بتاتے ہیں، جب یہ 61 کا تھا اور حضرت موسیٰ باہر نکل گئے، اس عمر کے بعد کی اس کی تاریخ بالکل مردہ ہو چکی ہے، تمام شان و شوکت اس سے جاتی رہی ہے، اس کے بعد اس کے کوئی حملے نہیں ملتے۔ اس لیے کہیں میں نے یہ ایک دفعہ پہلے کہا تھا کہ اس نے بعد میں بھی اسرائیل پہ حملے کیے ہیں، وہ غلط ہے بات۔ میں نے جو خوب اچھی طرح تحقیق کی ہے، یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے، اور وہ بات میرے موقف کے خلاف جاتی تھی، مگر چونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا اس لیے مجبور تھا بیان کرنے پر۔ یہ درست بات ہے کہ اس 61 کی عمر کے بعد اس کے کوئی بیرونی حملے ثابت نہیں ہیں، اور دن بدن اس کی حکومت کو ڈکلائن ہوا ہے، سکڑی ہے، دوسرے حملہ آور تیز ہوئے، 2 آبادیاں جو باہر کی تھیں مصر کی وہ ہاتھ سے جاتی رہیں، اور انحطاط شروع ہو چکا ہے مسلسل۔ بس قرآن کریم کا یہ بیان بھی درست ہے کہ اس واقعہ کے بعد وہ زمین جو ہے، وہ سرزمین، وہاں سے ان لوگوں کی شان و شوکت جاتی رہے گی، اور ان سے قدم اکھیڑ دیے جائیں گے، اور اس سرزمین کا وارث بنی اسرائیل بنائے جائیں گے، وہ جو مستضعفین فی الارض ہیں، جن کو بے طاقت سمجھا گیا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں آج پیشگوئی کل فوراً پوری، یہ بات نہیں ہوا کرتی۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ لمبے وقت لگتے ہیں تیاریوں میں، بس یہ وہ تیاری کا دور ہے جس میں اس کی کمزوری، جسمانی کمزوری، جس کو لازماً اگر میرا نظریہ درست ہے اس کے سوا کوئی اور دکھائی نہیں دے رہا، یہ مجبوری ہے۔ تو پھر یہ وہی فرعون ہے جو ڈوب کر نکلا ہے، مگر بد حالت میں نکلا ہے، بعد میں زندہ رہا ہے تو بیماریوں کے صورت میں مفلوج سی زندگی گزاری ہے، اس کی سلطنت کی شان و شوکت ہاتھ سے جاتی رہی، اور آخر جب یہ مرا ہے تو منفتح نے اپنے باپ کی ان تلخ یادوں کے نتیجے میں انتقامی کارروائی کے طور پر ان علاقوں میں حملے کیے ہیں جہاں حضرت موسیٰ اور آپ کے ساتھی جا کر آباد ہوئے تھے، اور آباد ہونے کے لیے کوشش کر رہے تھے کم سے کم۔ تو اس کو یہ تو نہیں معلوم ہو سکتا تھا کہ اس وقت موسیٰ اور آپ کا لشکر کہاں ہے، لیکن جو چند لوگ اس علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں اس کو ملے ہیں، یا تو واقعتاً صفایا کر دیا ان کا اس نے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہی اسرائیلی ہیں، یا پھر جھوٹ بہت بولا، گپے ماری ہیں، مار کٹائی کی ہوگی، واپس آ گیا، لیکن بیج تو رہا، اور ایسا بیج رہا کہ کچھ دیر کے بعد فرعون اور اس کے خاندان کا بیج اس کی قوم کا مصر سے مٹ جاتا ہے، کیونکہ منفتح کے زمانے میں انحطاط جاری رہا ہے باوجود ان حملوں کے، اور اس کے بیٹوں کے دوران بڑی تیزی سے پھر یہ حکومت ہاتھ سے گئی ہے۔ پھر گریکس کا حملہ ہوا ہے جس نے ہمیشہ کے لیے ان کے دور کا خاتمہ کر دیا ہے، اور گریکس کے حملے کے نتیجے میں پھر بنی اسرائیلیوں کو خدا نے فتح کا راستہ دکھایا۔ اللہ کی تقدیر دیکھیں کیسے کام کرتی ہے، کیونکہ گریکس جو تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ کا پیغام قبول کیا ہے، اور بہت حد تک ہم گریک زبان کے محتاج ہیں اصل بائبل کو تک پہنچنے، اور جو بھی بائبل تھی گریک نے اس میں بہت کردار ادا کیا، کیونکہ ایجپٹ پر گریس کا قبضہ بہت لمبے عرصے تک سے چلا آ رہا تھا، اور وہی قبضہ ہے جو ایک عجیب رنگ میں انتقال اقتدار کا موجب بنا، کیونکہ جو فرعون کے ملک پر قابض تھے وہ عیسیٰ کے غلام بنائے گئے، اور بنی اسرائیلی اس پر قابض ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدے اس طرح پورے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آج بات ہوئی اور کل اچانک ہو گیا۔
تاریخ بدلائی جاتی ہے اور حیرت انگیز طریق پر اللہ تعالیٰ تصرف فرماتا ہے. بس یہ وہ فرعون ہے اور یہ اس کا انجام ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کے بعد اگر کوئی ایک اور کہتا ہے کہ ان دا لیٹ پیریڈ آف ہز لائف Ramses II became senile and many rebellions on the border grew. جو میں نے حوالہ دیا ہے یہ کتاب ہے J.E. Berry, S.A. Cook and F.E. یہ کیا ہے Alloc, The Cambridge Ancient History. دا کیمبرج اینشنٹ ہسٹری میں یہ جو 1924 میں شائع ہوئی تھی اس میں یہ ذکر ملتا ہے. دا وارئرز فیروز لیونارڈ کاٹریل ایونز برادرز لمیٹڈ 1968 میں بھی اسی سے ملتے جلتے مضمون کی باتیں ملتی ہیں. لیکن اب میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان سب باتوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ریسرچ جاری رہنی چاہیے، کیونکہ یہ دراصل مجھے اس موقف سے کوئی محبت نہیں ہے کہ فرعون ڈوب کر بچ گیا ہو. ہرگز کوئی تعلق اس موقف سے نہیں، میرے مزاج کے برعکس موقف ہے. میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ اس فرعون کی لاش دستیاب ہو جائے جس سے موسیٰ نے ٹکر لی ہو اور وہ ڈوب کے مر بھی گیا ہو، تو پھر ہم وہ معنی لے لیں گے کہ جسم بچے گا مگر جان نہیں بچے گی. لیکن چونکہ شواہد مجھے مجبور کر رہے ہیں، تمام تر تاریخی شواہد اس بات کے سوا میرے لیے راستہ کوئی نہیں چھوڑتے کہ اس آیت کا یہ ترجمہ کروں کہ تیری روح کی نجات کا وقت نہیں، ایمان لانے کا وقت اب نہیں ہے. ہاں جسمانی زندگی کی نجات دینا اللہ کی شان کے خلاف نہیں ہے، اس لیے ڈوبنے کے باوجود تجھے ہم زندہ رکھ سکتے ہیں. لیکن زندہ رہو گے تو تب بھی ایمان سے کوئی فائدہ تمہیں نہیں پہنچے گا. یہ جو دائمی اصول قرآن کریم میں بار بار بیان ہوا ہے کہ مرتے وقت کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، یہ اس طرف اشارہ ہے. اگر وہ توبہ خدا قبول فرما لیتا تو پھر اس کو جنت میں جانا لازم تھا. یہ استنباط ہے. لیکن یہ میرا ایسا موقف نہیں جس کو میں کہوں کہ اس کے سوا دوسرا ممکن نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ ممکن اگر ہے تو دکھاؤ کہ کیا ممکن ہے. میری وہ شکست بھی میری فتح ہی ہوگی، کیونکہ میں تو قرآن کی محبت میں قرآن کا اعجاز دکھا رہا ہوں اور قرآن کو ایک ظالمانہ اعتراض سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں جو قرآن کی مدد سے کر سکا ہوں. کوشش اس طرح نہیں کر رہا کہ گرا پڑا کمزور آدمی اس کو میں بچا رہا ہوں. جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو قرآن میں اتنے قوی دلائل اپنے دفاع کے موجود تھے کہ ان کی روشنی ہی سے میں نے وہ تاریخ پڑھی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے فرعون کی تاریخ کو اس حوالے سے نہیں پڑھا تھا. اور میرے نزدیک تمام باتیں جگسا پزل کی طرح کھل کر اپنے اپنے مقام پر بیٹھ گئی ہیں. بس اگر کسی نے اختلاف کرنا ہے تو گناہ نہیں ہے، تقوی سے اختلاف کرو، مگر بارے ثبوت اب تم پر ہے. وہ فرعون دکھاؤ جس کے زمانے میں قرآن کے بیان کردہ واقعات فٹ بیٹھتے ہوں، اتنا لمبا عرصہ اس کو ملتا ہو، جس کے متعلق انسائکلوپیڈیا میں ایک اور کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ اکثر بہترین مورخین جو دانشور لوگ ہیں وہ یہ ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ ریمسیس کے زمانے میں موسیٰ کی ٹکر ہوئی تھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام باتیں جو اس کی تاریخ کی ہمیں دکھائی دیتی ہیں وہ موسیٰ کے واقعات سے ہی مطابقت کھاتی ہیں. اور ان واقعات میں بائبل جہاں قرآن سے ملتی ہے وہ ان کے پیش نظر ہیں. تعمیر والا فرعون، اس کی بڑے بڑے دبدبے، اس کے زمانے میں ایک الگ لشکر کا موجود ہونا جو ایک اور سربراہ کے تابع بڑی طاقتور لشکر تھا، یہ حوالے دے کر اور باتیں بیان کر کے وہ یہی نتیجہ نکالتے ہیں. بس اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ فرعون رامسیس نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا تو یہ سارے لشکر اٹھا کر اس کے زمانے میں دکھانے پڑیں گے. اس کے زمانے کی ایک آسیہ دکھانی پڑے گی، اس کے زمانے
اس کے آسیہ تو پہلے مانتے ہیں نا، اس کے زمانے میں اس کا جاؤ حشم، اس کا تعمیر کرنا شہر کے شہر، اور بنی اسرائیل کی وہ جو ٹکر اور وہ ساری باتیں فرعون سے، وہ نشانات کا بار بار نازل ہونا، یہ ساری باتیں وہاں دکھانی پڑیں گی۔ اگر دکھا دیں گے تو پھر بھی میں ہی جیتوں گا، کیونکہ قرآن کی جیت میری جیت ہے۔ پھر میں کہوں گا ہاں قرآن کے متعلق اب یہ موقف بھی ثابت ہو گیا ہے کہ جو فرعون تھا وہ یہ تھا اور مر گیا تھا، تو میرا کیا نقصان ہے، مجھے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، تو گھبرائیں نہیں میرے متعلق، مجھے خدا کے سپرد رکھیں اور اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے تحقیق کر کے ثابت کریں۔ میں ایک دو تفسیروں کے حوالے دے کر کہہ دینا کہ جی یہ اور فرعون تھا، یہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ وہ موقف اب تک جو میں ثابت کر چکا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کریم کو جھٹلائے بغیر قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ من فضا تک پہنچنے کے لیے آپ کو، جبکہ قرآن سے یہ ثابت ہو چکا ہو کہ آغاز ہی میں رمسیس کے آغاز ہی میں موسیٰ پیدا ہوئے تھے، اتنا لمبا عرصہ گزر جاتا ہے کہ قرآن کا یہ قطعی بیان کہ 40 سال کی عمر سے پہلے واپس لوٹ آئے ہیں، اس کو جھوٹا کیے بغیر آپ من فضا تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے جب تک قرآن سے جائز رستہ نہیں نکالتے، میں آپ کبھی اجازت نہیں دے سکتا کہ قرآن کو جھٹلا کر من فضا کے اندر داخل ہوں۔ یہ جذباتی قصے ہیں آپ کا، ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اجازت چاہتا ہوں، باقی انشاءاللہ پھر تفسیر کا معاملہ پرسوں سے شروع ہوگا۔ آج میں نے کہا تھا نا جمعرات تک میں کر دوں گا، اصل میں جمعرات کا لفظ جو میں بول گیا تھا، مجھے یہ بھی ہوش نہیں تھی کہ آج جمعرات ہے یا بدھ ہے، تو میں سمجھا تھا آج بدھ ہے اور جمعرات تک میں انشاءاللہ کر لوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، فضل فرما دیا۔ یہ جو ہے نا، جب انسان ایک گفتگو کر رہا ہے تحقیقی امور میں اور ڈوب کر کرتا ہے، تو بعض دفعہ مافیات سے آدمی بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، اچانک انسان جائے یہ میں کیا بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ مافیا سے الگ ہو جاتا ہے۔ وہ جو آیت کا آپ کو یاد ہے جو میں بیان کر رہا تھا، ان فی خلق السماوات والی آیت کا مضمون، اب وہ ہزاروں دفعہ تلاوت کی ہے، وہ پتہ ہے کہ اس آیت کے سر پر ہے، وہ جو آیت بعد میں آنے والی تھی، لیکن اکیلی آیت کے مضمون میں اس حدیث کے حوالے سے ایسے نشے کی کیفیت تھی کہ ارد گرد کی کوئی ہوش ہی نہیں تھی۔ تو جب وہ حوالہ آیت پہ میں نے کہا نہیں یہ تو اور آیت ہے، یہ تو الگ ہے۔ یہ وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جب ایک مضمون میں ڈوب کر محویت کے عالم میں گفتگو کرتا ہے تو کچھ دیر کے لیے ماحول کے واپس آنے کے کچھ بعض وقت لگتا ہے چلنے میں، جس طرح اندھیرے سے روشنی سے اندھیرے کمرے میں آتے ہیں تو آنکھوں کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے تعجب آپ کو بھی ہوا تھا، پھر مجھے بھی ہوا کہ میں کیا بات کہہ رہا تھا، لیکن اس کا جواز موجود ہے۔ تو انشاءاللہ پھر اب تفسیر قرآن کے سلسلے میں پرسوں سے پھر اثر 9 جہاں سے ہم نے وہ ذکر چھوڑا تھا آخری آیات، ان سے انشاءاللہ تفسیر شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔